पाकिस्तान की जो मईशत है पिछले एक साल में मैक्रो लेवल पर फाउंडेशन अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही है। वो ब्रॉड इंडिकेटर्स हैं जो IMF के प्रोग्राम के बाद हमारी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में एक साल में आई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुत्तहिदा अरब इमारात के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर दुबई पहुँच गए। दुबई में पाकिस्तानी ताजिरों और सरमायाकारों से खिताब। वज़ीर आज़म ने कहा मुआशी तरक्की के आशारिये बेहतर हो रहे हैं, पॉलिसी रेट में नुमायां कमी हुई, बरामदात में भी इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान कुदरती वसाइल से माला माल है, मादनियात के शोबे में इनकलाबी तब्दीली चाहते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में भी बेपनाह सलाहियत मौजूद है। नौजवानों को IT AI की तरबियत के ज़रिए आगे बढ़ने के मौक़े फराहम किए जा सकते हैं। ज़रई पैदावार में इजाफे के लिए जदीद टेक्नोलॉजी अपनाना होगी। वज़ीर आज़म वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में शिरकत करेंगे। UAE की क़यादत से भी मुलाकातें तय। जुडिशल कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में 6 जजों की तकर्री की मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास में चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट शफी सिद्दीकी, जस्टिस सलाहुद्दीन को भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दी गई। बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हाशिम काकर, पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस शकील अहमद भी सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस गुल हसन औरंगजेब सुप्रीम कोर्ट के कायम मकाम जज मुकर्रर। जस्टिस आमिर फारूक के सुप्रीम कोर्ट में तकर्रुर की खबर ARY न्यूज़ ने 1 फरवरी को दी थी। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर का जुडिशल कमीशन इजलास का बॉयकॉट। ज़राए का कहना है जस्टिस मंसूर ने 26वीं आईनी तरमीम पर फैसले तक इजलास मौखर करने का मौक़िफ़ अपनाया, अपने ख़त का भी हवाला दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने मौक़िफ़ की तायीद की। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने हाई कोर्ट जजों की सीनियरिटी तय होने तक इजलास मौखर करने का कहा, बैरिस्टर गौहर ने तायीद की। दोनों इजलास छोड़ कर चले गए। बैरिस्टर गौहर ने कहा हमारी भी इस्तेदाद थी चंद दिनों के लिए कार्रवाई मौखर की जाए। बैरिस्टर अली ज़फ़र का कहना था हमें यही हिदायत थी, दरख्वास्त ना मानी जाए तो इजलास में हिस्सा ना लें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों की सीनियरिटी तब्दील करने के खिलाफ 5 जजों की रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए जस्टिस सरफराज डोगर सीनियर प्यूनी जज बरकरार। फैसले के मुताबिक जस्टिस सरफराज डोगर ने 2015 में बतौर हाई कोर्ट जज हलफ उठाया। ट्रांसफ़र जजों को नया हलफ उठाने की ज़रूरत नहीं। जजेस तैनाती और ट्रांसफ़र में फ़र्क है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक से कानूनी उमूर की जिम्मेदारी वापस ले ली। एडिशनल जज जस्टिस राजा इनाम अमीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कानूनी उमूर के जज मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट के 9 एडिशनल जजेस ने हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने हलफ लिया। लगता है वकील चाहते हैं लोग कैद में सड़ते रहें। मिलिट्री कोर्ट्स केस में जस्टिस जमाल मंदुखेल के रिमार्क्स। सलमान अकरम राजा ना पहुंच सके, केस समाअत के बगैर मुलतवी। मुआविन वकील ने बताया सलमान अकरम राजा ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। अदालत पहुंचने के लिए सिर्फ एक रास्ता मारगला रोड खुला है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा ख्वाजा हारिस और बाकी लोग पहुंच गए। सलमान अकरम राजा आधा घंटा पहले निकलते तो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में होते। अगर वकील ही नहीं चाहते तो क्या किया जा सकता है। अदालत ने हुक्मनामे में कहा कि समाअत के लिए पुकारा गया, सलमान अकरम राजा अदालत में नहीं थे। कराची के इलाके डिफेंस से अगवा नौजवान को 3 रोज कबल कत्ल कर दिया गया था। मुस्तफ़ा को कत्ल करके लाश मलीर में फेंक दी थी। गिरफ्तार मुलजिम का एतराफ़, कहा नौजवान को बैनुल अक़वामी मुनशियात फरोशों की लड़ाई में कत्ल किया गया। पुलिस हुकाम ने बताया मलीर के 2 मकामात पर छापे मारे गए। मुग़वी की लाश अब तक नहीं मिली।
لیاری میں پولیس اہلکار کی شادی میں فائرنگ سے بچی جان بحق، تھانے کے سامنے تقریب میں ہوائی فائرنگ ہوتی رہی، دلہا پولیس اہلکار آفتاب سمیت 11 ملزموں کے خلاف مقدمہ درج۔ لیبیا کی مارسدیلا بندرگاہ کے قریب کشتی الٹ گئی، پاکستانی سفارت خانے کے مطابق کشتی پر 65 افراد سوار تھے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے لاشوں کی شناخت کے لیے ٹیم زاویہ ہسپتال روانہ کر دی گئی۔ پاکستانی سفارت خانہ متاثرہ پاکستانیوں کی تفصیلات لینے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیبیا میں تارکین وطن کے قتل عام کے شواہد مل گئے، 2 اجتماعی قبروں سے 70 لاشیں ملی ہیں۔ اقوام متحدہ کی تنظیم انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار مائیگریشن کا کہنا ہے متعدد افراد کے جسم پر گولیوں کے نشانات پائے گئے۔ اس سے پہلے لیبین سیکیورٹی حکام بھی جنوب مشرقی صحرا میں 2 اجتماعی قبروں سے 29 لاشیں نکال چکے ہیں۔ IMF تکنیکی ماہرین کا دورہ پاکستان، مختلف اداروں کے حکام سے ملاقاتیں۔ ذرائع کے مطابق IMF کو انسداد بدعنوانی، مالی جرائم کی روک تھام کے لیے اقدامات سے آگاہ کیا گیا۔ دہشت گردوں کی مالی معاونت روکنے کے لیے اقدامات کی آگاہی، منی لانڈرنگ کے خلاف اقدامات پر بھی بریفنگ۔ IMF وفد آج جوڈیشل کمیشن اور سپریم کورٹ حکام سے ملاقات کرے گا۔ پالیسی ریٹ 22 سے 12% پر آنا معاشی بہتری کی علامت ہے۔ اللہ نے تیزی سے گڑھے میں گرتے ملک اور قوم کو بچا لیا۔ طویل عرصے بعد پنجاب کے عوام میں اطمینان نظر آ رہا ہے۔ 1990 کا سفر جاری رہتا تو آج ملک کہیں آگے ہوتا۔ مسلم لیگ نون کے صدر میاں محمد نواز شریف کی ارکان اسمبلی سے ملاقات میں گفتگو۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی موجود تھیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا نواز شریف پاکستان کی ترقی کا نام ہے اور ہم سب ان کے سپاہی ہیں۔ قومی اسمبلی اجلاس میں PTI کا پھر احتجاج، اپوزیشن لیڈر کو بات کرنے کا موقع نہ دینے پر ارکان نے ڈیسک بجا کر ہنگامہ کیا، ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دیں، بانی کی رہائی کے لیے نعرے بازی، واک آؤٹ کر کے گیلری میں بھی نعرے لگائے۔ ایوان میں PP ارکان نے بھی احتجاج کیا، اسپیکر سے وزراء کی ایوان میں حاضری یقینی بنانے کا مطالبہ کیا۔ دہشت گردی ہو رہی ہے، اس کے خلاف قوم اور فوج کو اکٹھے ہونا ہے۔ اس لیے انہوں نے ایک نہیں 2 خط لکھے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں میں ایک اور خط لکھوں گا اگلے ہفتے۔ یہ اوپن لیٹر ہے، ڈاک میں یا کسی میں نہیں بھیجنا، عوام کی طرف سے لکھ رہے ہیں اور عوام ان خطوں کو پڑھ رہی ہیں۔ بانی PTI اگلے ہفتے آرمی چیف کو 3را خط لکھ رہے ہیں۔ علیمہ خانم کا کہنا ہے بانی چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ اور چیف جسٹس عوام کے ساتھ کھڑے ہوں۔ یہ سارے خط اوپن ہیں اور عوام ان خطوں کو پڑھ رہے ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف فوج اور قوم کو ایک ہونا ہوگا۔ بیرسٹر عقیل نے ARY نیوز سے گفتگو میں کہا بانی PTI NRO مانگ رہے ہیں، ان کے لیے ڈیل ہے نہ ڈھیل۔ خط لکھنا PTI کا پالیسی شفٹ ہے، ان کے تعلقات اچھے ہوتے تو خط لکھنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ دعویٰ کیا اپوزیشن چوتھی نشست میں بیٹھتی تو 9 مئی یا 26 نومبر میں سے کسی ایک پر جوڈیشل کمیشن بن جاتا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی لسبن میں پرنس رحیم الحسینی سے ملاقات، پرنس کریم آغا خان کے انتقال پر تعزیت اور فاتحہ خوانی کی۔ کہا قوم سچے اور عظیم انسان دوست شخصیت سے محروم ہونے پر سوگوار ہے۔ صدر مملکت کی مرحوم کریم آغا خان کے پاکستان کی سماجی اور معاشی ترقی میں کردار کی تعریف۔ صدر آصف علی زرداری کی پرتگالی ہم منصب سے بھی ملاقات متوقع۔ پرتگال جاتے ہوئے صدر آصف علی زرداری کا استنبول ایئرپورٹ پر مختصر قیام۔ ترک صدر رجب طیب اردوان سے ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ حماس کا اسرائیلی قیدیوں کی رہائی مؤخر کرنے کا اعلان۔ ترجمان کا کہنا ہے اسرائیل جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ حماس قیادت نے اسرائیل کی جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیوں کا مشاہدہ کیا۔
قابض دشمن شمالی غزہ میں بے گھر افراد کی واپسی میں تاخیر کی وجہ بنا، کئی جگہوں پر بمباری اور فائرنگ کے ذریعے فلسطینیوں کو نشانہ بنایا، امدادی سامان کی ترسیل میں رکاوٹیں بھی پیدا کی گئیں۔ حماس ترجمان نے بتایا، ہفتہ 15 فروری کو رہائی کے لیے مقرر صہیونی قیدیوں کی حوالگی تا حکم ثانی مؤخر کی جا رہی ہے۔ تاخیر اس وقت تک برقرار رہے گی جب تک اسرائیل معاہدے کی مکمل پاسداری نہیں کرتا۔ قانون کوئی بھی پرماننس نہیں ہوتی اس کی، یہ پارلیمان کا اختیار ہے کہ اس میں تبدیلیاں آتی رہیں۔ اگر سارے کسی بات پہ متفق ہوئے تو اس کو سوٹیبلی دیکھا جا سکتا ہے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے پیکا ایکٹ میں ترمیم پر نظر ثانی کا عندیہ دے دیا، کہا متعلقہ وزارتیں اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بات کر رہی ہیں، اگر سب کسی بات پر متفق ہو جائیں تو قانون کو دوبارہ دیکھا جا سکتا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ راولپنڈی میں درج 10 مقدمات میں شامل تفتیش، بشرا بی بی نے پولیس افسران کو تحریری بیان دے دیا۔ بشرا بی بی نے بیان میں کہا، کسی منصوبہ بندی، توڑ پھوڑ، جلاؤ گھیراؤ میں ملوث نہیں، انتقامی کارروائیاں کی جا رہی ہیں، میرٹ پر تفتیش کر کے حقائق سامنے لائے جائیں۔ لاہور کی اے ٹی سی نے 9 مئی کلمہ چوک پر کنٹینر جلانے کے مقدمے میں شاہ محمود قریشی اور یاسمین راشد سمیت 21 ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی۔ نیوزی لینڈ ٹرائی سیریز کے فائنل میں پہنچ گیا، پاکستان کے بعد جنوبی افریقہ کو بھی آؤٹ کلاس کر دیا۔ پروٹیاز کے خلاف 305 رنز کا ہدف کیویز نے 4 وکٹ پر ہی پورا کر لیا۔ کین ولیمسن کے ناقابل شکست 133 رنز، کانوائے 3 رنز کی کمی سے سینچری نہ بنا سکے۔ پروٹیاز نے پہلے کھیل کر 304 رنز بنائے۔ ڈیبیو پر میتھیو کی ریکارڈ ساز اننگز 150 رنز بنا کر بھی ٹیم کو جیت نہ دلا سکے۔ بدھ کو پاکستان اور جنوبی افریقہ کا میچ دوسری فائنلسٹ کا فیصلہ کرے گا۔ تمام میچ دیکھیے اے اسپورٹس پر براہ راست۔ فاسٹ بالر حارث رؤوف کی انجری کے بعد سلیکشن کمیٹی نے سر جوڑ دیے۔ ذرائع کا کہنا ہے سہ فریقی سیریز میں حارث کے متبادل کے طور پر وسیم جونیئر، عاقب جاوید اور محمد علی کے ناموں پر بحث ہوئی۔ سلیکٹرز نے عاقب جاوید کو اسکواڈ میں شامل کرنے پر اتفاق کیا، اعلان جلد ہوگا۔ حارث رؤوف بھی اسکواڈ کے ساتھ رہیں گے۔ چیمپئنز ٹرافی کے اسکواڈ میں کسی تبدیلی کا امکان نہیں۔ چیمپئنز ٹرافی میں بھارت کے اسٹار فاسٹ بالر جسپریت بمراہ کی شرکت بھی مشکوک۔ ٹیم میں شمولیت کا فیصلہ آج ہوگا۔ بمراہ کمر کی تکلیف کا شکار ہیں۔ دباؤ کے بغیر کھیلنے سے نتیجہ اچھا آتا ہے۔ کوشش ہے چیمپئنز ٹرافی میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کروں۔ فاسٹ بالر نسیم شاہ کی پریس کانفرنس۔ قومی ٹیم کی نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں بھرپور پریکٹس۔ بدھ کو سہ فریقی سیریز میں جنوبی افریقہ سے مقابلہ ہوگا۔ ٹرائی سیریز کے فائنل میں جانے کے لیے پاکستان کا میچ جیتنا ضروری۔ قومی ٹیم میں ایک تبدیلی کا امکان۔ انجری کا شکار حارث رؤوف کی جگہ محمد حسنین کی شمولیت متوقع۔ چمچماتی چیمپئنز ٹرافی نے پھر کراچی کا رخ کر لیا۔ شہر قائد کے نجی اسکول میں ٹرافی کی نمائش۔ چیمپئنز ٹرافی کے فاتح کھلاڑی رومان رئیس نے شرکت کی۔ طالبات نے کہا اس بار بھی ٹرافی پاکستان ہی جیتے گا۔ نیشنل اسٹیڈیم کراچی بھی چیمپئنز ٹرافی کی میزبانی کے لیے تیار۔ تزئین و آرائش کے بعد افتتاحی تقریب کل شام ہوگی۔ معروف گلوکار علی ظفر، شفقت امانت علی اور ساحر علی بگا اپنی آواز کا جادو جگائیں گے۔ آتش بازی اور لائٹ شو کا شاندار مظاہرہ ہوگا۔ عوام کا داخلہ مفت۔ محسن نقوی کہتے ہیں شائقین اور کھلاڑیوں کو عالمی معیار کی سہولتیں فراہم کریں گے۔ کراچی کے میڈیکل کالجوں میں داخلہ لینے والے 100 سے زائد طلباء کے پاس دوہرے ڈومیسائل کا انکشاف۔ ذرائع کا کہنا ہے یہ امیدوار گزشتہ سال اندرون سندھ میں داخلہ نہیں لے سکے تھے، اس سال کراچی کا ڈومیسائل بنا کر داخلہ لینے میں کامیاب ہوئے۔ کچھ امیدواروں کے پنجاب کے ڈومیسائل پکڑے گئے جنہوں نے بعد میں سندھ کا بھی ڈومیسائل بنوایا۔ سندھ میں سسٹم آن لائن نہ ہونے کی وجہ سے دوہری دستاویزات کی تصدیق مشکل ہے۔ ڈاؤ یونیورسٹی نے ڈبل ڈومیسائل رکھنے والے 30 طلباء کے داخلے روک لیے۔
MQM کا کہنا ہے کراچی کے طلبہ سے کھلی زیادتی کی جا رہی ہے. غیر قانونی کام کو قانونی بنانے کے لیے کراچی کے ضلع شرقی اور دیگر اضلاع کے جعلی ڈومیسائل بنائے جا رہے ہیں. چیف جسٹس آف پاکستان کراچی کے طلبہ کو انصاف دینے کے لیے از خود نوٹس لیں. افغان حکومت نے پاکستان میں ہلاک دہشت گرد کی لاش وصول کر لی. دہشت گرد لقمان خان ولد کمال خان افغانستان کے ضلع خوست کا رہائشی تھا. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق دہشت گرد 6 فروری کو آپریشن کے دوران مارا گیا تھا. DI خان میں ہلاک دہشت گرد احمد الیاس کی لاش بھی افغان طالبان نے وصول کی تھی. ہلاک دہشت گرد احمد الیاس صوبہ باغتیس کے نائب گورنر مولوی غلام محمد کا بیٹا تھا. CTD اور سیکیورٹی فورسز کا کرک میں مشترکہ آپریشن. کالعدم تنظیم کمانڈر کلیم اللہ گروپ کے 5 اہم خوارج ہلاک، 1 فرار ہو گیا. کراچی میں ہیوی ٹریفک کا قتل عوام. منگو پیر میں واٹر ٹینکر کی ٹکر، موٹر سائیکل سوار تاجر جان سے گیا، ٹینکر ڈرائیور فرار ہو گیا. دانیال سرینا موبائل مارکیٹ میں دکاندار تھا. بقائی ٹول پلازا پر ٹریفک حادثے میں بچہ جان بحق. کراچی میں رواں سال ٹریفک حادثوں میں ہلاک افراد کی تعداد 101 ہو گئی. ناگن چورنگی پر ہیوی ٹریفک کے خلاف شہریوں کا احتجاج، ٹینکر روک لیے. ٹریفک پولیس کا دعویٰ ہے ہیوی ٹریفک کے اوقات کار پر سختی سے عمل درآمد کروا رہے ہیں. سونے کی قیمت نئی بلند ترین سطح پر. فی تولہ سونا پہلی بار 3,03,000 روپے تک پہنچ گیا. 10 گرام سونے کی قیمت بھی 3,429 روپے اضافے سے 2,59,000 سے زائد ہو گئی. چند دنوں میں چکن سستا ہونے کا امکان. سویابین سے لدا جہاز لنگر انداز. چکن کی فیڈ میں استعمال ہونے والے سویابین لانے والا پہلا جہاز پورٹ قاسم پہنچ گیا. سویابین کی درآمد سے ملک میں چکن کی قیمتوں میں کمی ہونے کا امکان. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خلیج میکسیکو کو باضابطہ خلیج امریکہ کا نام دے دیا. اعلامیے پر دستخط. صدر ٹرمپ نے یہ اقدام سپر بال دیکھنے کے لیے دوران پرواز کیا. کہا آج ہم پہلی بار خلیج امریکہ پر پرواز کر رہے ہیں. ٹرمپ کی ہٹ دھرمی غزہ پر قبضے کے بیان پر قائم. کہا فلسطینیوں کا خیال رکھیں گے، ان کا قتل نہیں ہونے دیں گے. سعودی ولی عہد اور مصری صدر سمیت دیگر عرب ملکوں سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں. مشرق وسطیٰ کے ملک فلسطینیوں کو بسانے پر تیار ہو جائیں گے. بھارت میں رقص کرتی لڑکی دل کا دورہ پڑنے سے چل بسی. مدھیہ پردیش میں 23 سال کی پرنیتا جین کزن کی شادی میں رقص کر رہی تھی کہ اچانک سٹیج پر منہ کے بل گری. پرنیتا کو ہسپتال لے جایا گیا جہاں ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دے دیا.